اور मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ एक बार फिर जब उसने मुझे ये मौका बख्शा कि आज फिर मैं आप सबके साथ मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को सीख सकूँ। नदीम भाई का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, वो हमेशा मुझे मौका देते हैं खुदा के पाक कलाम को शेयर करने के लिए। सितंबर के लास्ट वीक में जब मैंने खुदावंद का कलाम आप सबके साथ शेयर किया था, तो मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे अकॉर्डिंग टू द बाइबल। और मुख्तसर तौर पर मैंने क्रिश्चियन परसिक्यूशन के हवाले से बात की थी कि किस तरह पूरी दुनिया के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग किस तरह से जो हैं वो मसीह यीशु के नाम की खातिर सताए जा रहे हैं। और इसके बाद मैंने क्लाइमेट चेंज पे भी बात की थी, ग्लोबल वार्मिंग पे, कि जो मौसम जो है में जो तब्दीली आ रही है बहुत तेज़ी के साथ। और इसके अलावा मैंने इज़राइल के ऊपर बात की थी कि उन दिनों में वहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था नेतन्याहू की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। और उसके अलावा मैंने क्रिश्चियन परसिक्यूशन पे क्रिश्चियन एवेंजलिज्म पे बात की थी कि जो इनको वहाँ पे मुश्किलात पेश आ रही हैं। और आज भी हम मुख्तसर तौर पर इज़राइल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जो खुदा ने उनके लिए प्लान रखा था, उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ जो है वो गुजारी। और जो लास्ट टाइम जब मैंने बातें शेयर की थी उसका मतलब यही था कि जब हम इन तमाम बातों को इस दुनिया में होते हुए देखते हैं कि और हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि मसीह खुदावंद की जो आमद सानी है वो कितनी करीब है, और हमने अपने आप को उसकी आमद सानी के लिए तैयार करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वक्त करीब है। और जो कलीसिया है तकरीबन 2000 साल से मसीह यीशु का इंतज़ार कर रही है। और 2000 साल पहले ये अल्फाज लिखे गए और मसीह यीशु ने कहा था कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। और हमें इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अब वो कितना करीब है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है और जो दुनिया के हालात हैं, दुनिया के जो वाक़ियात हैं, वो हमें बता रहे हैं कि मसीह यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं। आज हम ये देखेंगे कि जो मसीह यीशु की जो सेकंड कमिंग है, जो उसकी आमद सानी है, और उसका जो इज़राइल कौम है उसके साथ उसका क्या ताल्लुक़ है। और हम सब जानते हैं कि जंग की वजह से इज़राइल कौम जो है, मतलब पूरी दुनिया का जो फोकस है वो इज़राइल कौम की तरफ है। और हमें जो है ख़ास तौर पर, जैसे बाजी ने भी कहा, कि अपनी दुआओं में इज़राइल की जो पूरी कौम है उसको हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों उनके लिए दुआ करें। मसीह यीशु जो इस दुनिया का नजात दहिंदा है, हम सब जानते हैं कि उसकी पैदाइश जो है वो इज़राइल ही में हुई और उसकी मौत भी इज़राइल में हुई। इज़राइल ही में वो जी उठा और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपनी दूसरी आमद पर वो इज़राइल ही में ज़ाहिर होगा। और जो कलाम मुक़द्दस है वो हिस्टोरिकली और प्रोफेटिकली जो है वो जो उसके जो इवेंट्स हैं उसके बारे में हमें बताती कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी पूरी होना बाकी हैं। और हम सब जानते हैं कि बहैसियत कौम जो बनी इसराइल कौम है वो खुदा पर ईमान नहीं लाई। और एक वक्त आएगा कि जब पूरी कौम एज अ नेशन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, और ये बहुत जल्द होने वाला है।
کیونکہ خدا جو ہے بنی اسرائیل سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے نبیوں کے ذریعے، بادشاہوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، اور آخر میں پالوس رسول کا جب ہم خط پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے آخر میں اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے جو ہے ان سے کلام کیا ہے۔ اور جب مسیح یسوع اپنی زمینی زندگی میں اور جب ان کے آخری ایام تھے تو انہوں نے ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا، اور وہ اپنے انتقال سے پہلے جو ہے وہ یروشلم کو جاتے ہیں، اور مسیح یسوع وہاں پر ایک نوحہ کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 37 ورس کو دیکھیں، اور وہاں لکھا ہے کہ اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں کے تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تو نے نہ چاہا۔ دیکھ، تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ پورے طور سے مسیح یسوع کو، اس کی تعلیم کو ریجیکٹ کر چکی تھی، اور یہ جو قوم تھی ہمیشہ خدا کے حکموں کے خلاف جو تھی وہ گناہ کرتی رہی۔ شریعت موسیٰ کے ذریعے ان کو دی گئی اور وہ اس کی بھی نافرمانی کرتے رہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ خدا نے بادشاہوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے ان سے کلام کرتا رہا، ان کو تنبیہ کرتا رہا، مگر وہ ان سب باتوں کو بھول کر دیوی دیوتاؤں کی، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اشترات اور بلام کی پرستش کرنے لگے، آئیڈل ورشپ بن گئے تھے یہ سب۔ اور جب ہم کلام مقدس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو خدا ہمیشہ ان کو ایک سرکش قوم کے نام سے، ایک برگشتہ نسل اور قوم کے نام سے ان کو پکارتا ہے وہ۔ اور آخر میں خدا کے پلان کے مطابق اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے جب ان سے کلام کیا تو انہوں نے اس کو بھی مصلوب کر دیا، جبکہ خدا جو ہے وہ اسرائیل سے بہت پیار کرتا، اور خدا کبھی بھی اپنے وعدوں کو نہیں بھولتا۔ جو وعدہ اس نے ابراہیم سے کیا تھا، اور جب خدا نے ابراہیم کو چنا تو اس نے اس کو کسدیوں کے ملک سے بلایا۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 3 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا نے اس کو برکت دی اور اس سے وعدہ کیا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تیرے نام کو میں سرفراز کروں گا، اور تو باعث برکت ہوگا، اور جو تجھے مبارک کہیں گے میں اس کو برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں گے میں اس پر لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے، تمام قومیں جو ہیں وہ تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ اور آج جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو پرومس لینڈ جو ہے، جو اسرائیل کا پورا ملک ہے، جو خدا نے اپنے وعدے کے مطابق اسرائیل کو دیا تھا جب وہ مصر سے نکلے تھے، تو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پورے حصے کے اندر اس میں ویسٹ بینک اور غزہ کا علاقہ بھی ہے، موجود تھا اس وقت، جہاں پر اس وقت لڑائی اور جنگ چلتی پڑی ہے۔ اور اس ملک پر قبضہ کرنے سے پہلے خدا نے موسیٰ اور ابراہیم سے کہا تھا کہ موسیٰ اور یشوع سے کہا تھا کہ اسرائیل سے یہ کہنا کہ جب تم اس پرومس لینڈ کے اندر جاؤ اور اس پہ قبضہ کرو تو اپنے درمیان سے اس تمام بت پرست قوموں کو نکال دینا، ان کے دیوتاؤں کو، اور ان کو بالکل اپنے پاس سے دور کر دینا اور ان کے مذہبوں کو اٹھا دینا، مگر انہوں نے، ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں کیا۔ آج جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا فرشتہ جو ہے وہ ان سے بات کرتا ہے۔ دوسرا باب جب ہم نے پڑھا کہ خدا کا فرشتہ جو ہے وہ جنجال سے وہ کیم کو آیا اور کہنے لگا کہ میں تم کو مصر سے نکال کر لایا اور اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی لے کر آیا، اور میں نے کہا
ہرگز تم سے عہد شکنی نہیں کروں گا، اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ عہد نہ باندھنا، اور نہ ان کے مذبحوں کو ڈھا دینا، پر تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم نے کیوں ایسا کیا؟ اس لیے میں نے بھی کہا ہے کہ میں ان کو تمہارے آگے سے دفع نہیں کروں گا، بلکہ تمہارے پہلوؤں کے کانٹے اور ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندا ہوں گے۔ لکھا کہ جب خدا کے فرشتے نے سب بنی اسرائیل سے باتیں کی تو وہ چلا چلا کر رونے لگے۔ خدا کا فرشتہ جو ہے، جب بھی یہ اصطلاح ورڈ یوز ہوا ہے کلام مقدس میں، تو بہت سارے جو خدا کے مفسرین ہیں ان کا خیال ہے کہ خدا خود جو تھا وہ فرشتے کی صورت میں یا انسان کی صورت میں روبرو ہو کر ان سے بات کرتا تھا۔ جب ہم یشوع کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ایک فرشتے کا ذکر ملتا ہے، جب ایک فرشتہ جو ہے یشوع سے اس سے بات کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں خدا کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرشتہ ہے اس سے بڑی اتھارٹی کے ساتھ بات کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو بنی اسرائیل قوم ہے وہ ہمیشہ جو ہے خدا کی حکموں کے خلاف اس کی نافرمانی جو ہے وہ کرتے، اس لیے خدا جو ہے ہمیشہ ان سے ڈائریکٹلی طور پہ کلام کرتا تھا۔ اور اگر ہم دیکھیں آج بھی، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، اور جس وجہ سے یہ قوم جو ہے ابھی بھی پریشانیوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ اور اگر ہم اسرائیل کو میپ میں دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر جیسے ہم سب جانتے ہیں، اور اس کی آبادی تقریباً 9.3 ملین کے قریب ہے، اور اس کی سراؤنڈنگ میں لبنان، سیریا، جارڈن اور ایجپٹ کے علاقے ہیں، اور چاروں طرف سے جو ہے مسلمان ملکوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ اور یہ وہی تمام قومیں ہیں جن کو خدا کے فرشتے نے ان کو نکالنے کا حکم دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ بالکل جو ہے ان کو اپنے پاس سے نیست کر دینا، ان کو ختم کر دینا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب قومیں آج جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے پھندا بنی ہوئی ہیں، ان کے پہلوؤں میں کانٹوں کی مانند ہیں وہ، اور آج وہ بے سکونی کی حالت میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر وقت ان کو اس بات کا خوف رہتا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی قوم جو ہے وہ ان پر حملہ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی آس پاس کی قومیں ہیں یہ سب اسرائیلیوں سے نفرت کرتی ہیں، اور یہ آج بھی ہمارے سامنے ہی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ مسیح یسوع اس دنیا میں جب وہ آئے تو انہوں نے اس کو بے حیثیت قوم، ایز اے نیشن جو ہے انہوں نے اس کو رد کر دیا، مگر یہ ہم پر فضل ہوا کہ اس کے فدیے کے وسیلے سے ہم سب جو ہیں اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور مسیح یسوع کے وسیلہ ہی سے ہم ابراہیم کے اس وعدے میں بھی شامل ہوتے ہیں جو خدا نے اس سے کہا تھا کہ زمین کی سب قومیں جو ہیں وہ تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ اور آج جو بھی شخصی طور پر مسیح خداوند کو قبول کرتا ہے وہ اس وعدے میں شامل ہوتا ہے، اور جس طرح مسیح یسوع نے بھی کہا تھا کہ بتیرے جو ہے وہ آسمان میری بادشاہی کے اندر جو ہے وہ پورب اور پرچم سے داخل ہوئیں گے، اور ابراہیم اور اسحاق کے ساتھ اس بادشاہی میں شامل ہوئیں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے جو ہیں باہر کھڑے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اس وقت کو نہیں پہچانا جب خدا کے بیٹے نے جو ہے ان سے کلام کیا۔ مگر ایک وقت آنے والا ہے، خدا ان کی آنکھوں کے ان چھلکوں کو اتارے گا جس طرح اس نے پالوس کی آنکھوں کے چھلکوں کو اتارا تھا، اور تب وہ اسے پہچانیں گے ایز اے نیشن۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس کے لیے روئیں گے اور ماتم کریں گے، اور یہ کب ہوگا؟ اور یہ آخری دنوں میں ہوگا۔ جیسے کہ جب ہم زکریا نبی کی پروفیسی پڑھتے ہیں تو اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں زکریا 3 باب اس کی 8 سے 9 آیت، اور اس میں کافی کچھ اس نے بیان کیا ہے
ایک وقت ایسا آئے گا کہ 2/3 جو یہودی ہیں وہ زمین پر قتل کیے جائیں گے، اور اسی وقت وہ جو ہے مسیح یسوع کو پکاریں گے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا اپنی زمینی زندگی میں، تم مجھے اس وقت تک نہیں دیکھو گے جب تک یہ نہیں کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور ایک اور حوالہ اگر ہم زکریا کی کتاب میں دیکھیں، اس کے 12ویں باب کی 10ویں آیت میں، اس میں لکھا ہے کہ وہ جب یہ سب باتیں دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اسرائیل کا جو ہے گھرانہ ماتم کرے گا۔ اور ایک اور حوالے میں ہم زکریا 13ویں باب کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں کہ اور وہ اس سے پوچھیں گے کہ تیری چھاتی پہ یہ زخم کیسے ہیں؟ تو وہ جواب دے گا کہ یہ زخم مجھے میرے دوستوں کے گھر سے ملے، تب وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ اور یہ سب باتیں جو ہے مسیح یسوع کی آمد ثانی کے وقت ہوں گی، اور اس وقت کلام مقدس میں لکھے کہ زمین کی سب قومیں جو ہیں وہ بھی چھاتی پیٹیں گی، اور ابن آدم کو جب بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آتے ہوئے دیکھیں گی تو وہ اس کے لیے روئیں گی۔ آج ہمارے لیے جو ہے وہ کیا پیغام ہے اس قوم کو جب ہم دیکھتے ہیں؟ تو ان کے سامنے تو موسیٰ کی شریعت تھی جس پر ان کو چلنا تھا، ہمیں تو خدا نے اس شریعت کی لعنت سے آزاد کیا ہے اپنا خون بہا کر، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مسیح یسوع کا جو خون ہے وہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی تکلیف سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیا آج ہم اپنی جو زندگی ہے اس کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں؟ اور اس نئے عہد میں خدا ہمیں ایک نیا حکم بھی دیتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ کیا آج ہماری زندگیوں میں کوئی ایسے نفرتی کام تو نہیں ہے جو بت پرستی کے برابر ہوں جیسے بنی اسرائیل نے کیے؟ آج خدا ہم سے جو ہے وہ شخصی طور پر بات کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے پاک روح کے ذریعے ہمیں تنبیہ کرتا ہے، اور اس کلام کے وسیلے سے وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ کیا آج ہم تیار ہیں جب ہم ان تمام باتوں کو، ان نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ لاسٹ فرائیڈے مجھے یاد ہے ندیم بھائی نے، میں نے اٹینڈ تو نہیں کیا تھا لیکن ویڈیو میں دیکھا تھا کہ انہوں نے 10 کنواریوں کی مثال دی تھی اپنے کلام کے اندر، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان میں 5 تو عقل مند اور 5 بیوقوف تھی، اور انتظار جو تھی وہ دونوں ہی دھولے کا کر رہی تھی اور دونوں تیار بھی تھیں، اور لکھا ہے کہ جب دھولے نے دیر لگائیں تو سب سو گئیں، عقل مند بھی اور بیوقوف بھی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جو بے وقوف کنواریاں تھیں ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ تیل کی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو تیل ہے وہ خدا کے پاک روح کی نمائندگی کرتا ہے، خدا کے روح القدس کی نمائندگی کرتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انتظار کرنے کا جب وقت آیا تو تیل جو تھا وہ ان کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ آج جس وقت پہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ وہی وقت ہے جب مسیح یسوع جو ہے وہ دیر لگا رہے ہیں تاکہ ہم بھی جو ہیں وہ تیار ہو جائیں، آج ہم بھی جو ہے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور اس تمثیل کے آخر میں مسیح یسوع نے کہا تھا، پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو اور نہ اس گھڑی کو۔ عزیزو، آج جو ہے ہمیں روحانی طور پر جاگنے کی ضرورت ہے۔ جب خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہوگا تو ہم روحانی طور پر اور جسمانی طور پر بھی عقل مند بن جائیں گے، جس طرح وہ 5 کنواریاں عقل مند تھیں۔ اور لکھا ہے کہ اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب اور اس کے
19वें बाब की 9वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि मुबारक हैं वो जो बर्रे की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। मुबारक हैं और मुक़द्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हुए। ऐसों पर दूसरों की मौत का कुछ इख्तियार नहीं। और इसी तरह मुकाशवा 21वें बाब की जब हम 8वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि मगर बुज़दिल और बेईमानों और गुनूने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। हम देखते हैं कि खुदा का पाक कलाम जो है हमें बार बार आगाह करता है। आखिर में मैं एक और वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँ जो कुछ दिन पहले मैंने उसको सुना। ये एक छोटी सी एक थॉट है, एक स्टोरी सी है कि कई साल पहले 24 दिसंबर की रात को एक बुज़ुर्ग जो था वो अरारात के पहाड़ों से जो था वो ज़मीन की तरफ उतरा और उसकी काफ़ी लंबी दाढ़ी थी और उसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। और जब उसने देखा कि 24 दिसंबर की रात को जब उसने देखा कि लोग जो थे वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, कुछ जो थे वो नशे की हालत में पुरजोश तरीके से जो है खुशियाँ मना रहे थे, पार्टीज़ चल रही थी, एन्जॉयमेंट चल रही थी और हर तरफ धूम सी मची हुई थी। तब उस बुज़ुर्ग ने किसी शख्स से पूछा कि मुझसे ये बताओ कि यहाँ पर क्या चलता पड़ा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो तब उसने उससे कहा, आज 25 दिसंबर है, आज क्रिसमस का दिन है। और तब उस बुज़ुर्ग ने कहा, मैं इस वास्ते तो इस दुनिया में नहीं आया था और ना ही मैंने अपनी जान इस वास्ते दी थी। और तब वो चलाकर दोबारा से उस पहाड़ की तरफ चला गया। अज़ीज़ों, इस कहानी को शेयर करने का मेरा जो मकसद है, वो ये है कि जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं या किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें मसीह यीशु की कुर्बानी को जो है, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया की चीज़ों में, उसकी फ़िक्रों में खोकर मसीह यीशु की जो है, उसकी कुर्बानी को भूल जाएँ। जब हम उसकी पहली आमद को सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें उसको फ़िदियों को भी हमेशा याद रखना चाहिए और उसको भूलना नहीं चाहिए, जो उसने हमारे गुनाहों की खातिर दिया। अब वो ना सिर्फ बनी इस्राएल के लिए, बल्कि हम सब के लिए, अपने खून खरीदों के लिए वो दोबारा आएगा, ताकि हम उसके साथ उस रिफ़ाकत को रखें जो बनी इस्राएल ने खो दी।